आज इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है रबीउल अव्वल। और इसमें इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग मिलादुन नबी के बारे में कुछ बात करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 है, अल्लाह की किताब लोहे महफूज में, इस दिन से जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यही दीन क़य्यम है, चुनाचे तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। ये जो आयत मुबारका है, इससे पता चलता है कि साल के 12 महीनों का तकर्रुर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। इनमें से 4 महीनों को हुर्मत वाला करार देना ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही है। ये जो 12 कमरी महीने हैं, इनमें से एक महीने का नाम रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का जो नाम है, अरबों के यहाँ ये महीना मौसम बहार का पहला महीना करार पाया था, इसलिए इसको रबीउल अव्वल कहते हैं। बहार का महीना वो महीना होता है जिसमें हर तरफ फूल खिलते हैं। जिन दरख्तों के पत्ते मुकम्मल झड़ चुके होते हैं, उन पर भी कोंपलें फूटने लगती हैं। अब एक बहार तो ज़मीन के ऊपर मौजूद दरख्तों, पौधों, फलों, फूलों की बहार है, और एक बहार रूह की बहार है। इंसानी रूह दिल की ज़मीन जब बंजर और वीरान थी, इस वीरानी को दूर करने, इसको तरोताज़ा और हरा भरा करने के लिए इसी माह मुबारका यानी रबीउल अव्वल में एक बहार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी जो इंसानियत की मेराज थे। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है, और ये महीना इस एतबार से इंतहाई मुमताज़ है कि इस महीने की 9 तारीख को यानी 9 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे पैगंबर नबी अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के बंजर दिलों की वैरानी में बहार बनकर तशरीफ़ लाए। इसी महीने की 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक इंसान की अजीम तरीन सादत है। इस रुए ज़मीन पर किसी का भी तज़किरा इतना बाइस अजर सवाब, इतना बाइस खैर बरकत नहीं हो सकता जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो सकता है। लेकिन तज़किरे के साथ साथ उन सीरत तैयबा की महफिलों में हमने बहुत सी ऐसी गलत बातें शुरू कर दी हैं जिनकी वजह से ज़िक्र मुबारक का सही फ़ायदा हमें हासिल ही नहीं हो रहा। और ये जो गलतियां हैं, इनमें से एक गलती ये है कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक सिर्फ एक महीने यानी रबीउल अव्वल के साथ जो है इसको ख़ास कर दिया है। रबीउल अव्वल के अगर सिर्फ एक दिन की बात की जाए या एक दिन में सिर्फ चंद घंटे हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके ये समझते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर दिया है। ये हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के साथ इतना बड़ा जुल्म है कि इससे बड़ा जुल्म सीरत तैयबा के साथ कोई और हो ही नहीं सकता। सहाबा इकराम की पूरी ज़िंदगी में कहीं ये बात हमें नज़र नहीं आती, ना ही कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को ख़ास जश्न मनाया हो या 9 रबीउल अव्वल को कोई ख़ास जश्न मनाया हो। ईद मिलादुन नबी जो है हम लोगों ने एक दिन अपने बाकी ईदों के साथ मिला दिया हुआ है। इस खास महीने के अंदर सीरत तैयबा की महफिलें मुनक्कद होती हैं। अब आप सहाबा इकराम का तरीका देखिए, उनका क्या तरीका था। उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे की हैसियत रखता था। जहाँ दो सहाबा मिले, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे बात करना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ वाक़यात का तज़किरा शुरू कर दिया। इसलिए उनकी हर महफ़िल जो है वो सीरत तैयबा की महफ़िल थी। उनकी हर नशिस्त सीरत तैयबा की नशिस्त थी, और इसी का नतीजा था कि उनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ के इज़हार के लिए रस्मी मुज़ाहिरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے اگر کاموں کو دیکھیے، صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، ان سب کے زمانے میں آپ کو ایک ایسی مثال نہیں ملے گی۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ اکرام کی عادت نہیں تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم تھی، اس دنیا سے کیا چاہتے تھے، اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کیے۔ اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے لیڈرز کا دن مناتی ہیں، ان دنوں میں خاص جشن مناتی ہیں، خاص محفلیں منعقد کرتی ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے لیے عید میلاد النبی منائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء یا قابل تقلید نہیں سمجھا جاتا۔ یا تو وہ سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، یا اس کی اور دنیاوی معاملے میں لوگوں کا کوئی وہ ایسا قائد ہوتا ہے کہ اس کی صرف یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی دن منایا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی بہرحال ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی کو فالو کیا جائے، اس کے لمحات کو قابل تقلید سمجھا جائے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے، لہٰذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈرز پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک دن منا لیا اور بات ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے، اور ان سب چیزوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانے کا دن ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لوگوں کو عید مبارک کہہ دینا، عید کی آمد کا اعلان کرنا، اور پورا مہینہ مختلف محفلوں کا انعقاد کرتے رہنا، ربیع الاول کو تیسری عید قرار دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف اور صرف بدعات ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو یہ سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی ایک والہانہ عقیدت اور محبت دکھاتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ اور ایک مہینے میں کچھ دن ہم جشن منا لیں، یا پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں؟ اب دیکھیے، اگر تو محبت کا معیار جو ہے وہ یہ ہے، جو جشن منانا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں صحابہ اکرام، تابعین اور ائمہ دین سے کہیں نہیں ملیں گی۔ نہ ہی ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ چیز محبت کا ہے نا تقاضا، تو پھر ہمیں
ان بزرگان دین سے کہیں بھی یہ محبت کا معیار جو ہے اس پہ یہ پورے نہیں اترتے نظر آئیں گے. لیکن اگر محبت کا مفہوم وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے، اپنے کردار کو دین کے سانچے میں ڈھالا جائے، دین اقدار کو فروغ دیا جائے جیسا کہ صحابہ اور تابعین نے دیا، تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ جشن میلاد اس سے کسی قسم کی کوئی مناسبت رکھتا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن لوگوں نے جو لوگ کفر کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی نکالی، کفار کی نکالی، ان کی مشابہت کرنے کے بارے میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا. کیا یہ چیز کفار کی مشابہت نہیں ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روح سے دین میں اپنی طرف سے اضافہ شدہ جو چیزیں ہیں وہ مردود ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یعنی دین میں اضافہ شدہ کام بدعت ہے. یہ مردود ہی نہیں بلکہ گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو عید میلاد بنا لی گئی ہے، اس میں تکبیر و تحلیل کے علاوہ سب کچھ کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے، اور یہ سارا انداز غیر اسلامی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح اپنے اکابر کا یوم منانا ایک غیر اسلامی فعل ہے، اسی طرح یہ جو ہم بات کریں جشن میلاد کی، اس کو منانے کا انداز یہ بھی غیر اسلامی ہے. یہ کفار کی نکالی ہے، کفار کی یہ مشابہت ہے، اور ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیشہ روکا گیا ہے. بہرحال جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جشن میلاد کی کوئی شرعی اور دینی حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ایک کھوکھلا مظاہرہ عقیدت ہے. نہ تو اس کی تائید ہمیں قرآن سے ملے گی، نہ ہمیں حدیث سے ملے گی، نہ صحابہ اور تابعین کے کردار سے، اور نہ ہی ائمہ دین کے اقوال سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. پھر سب سے قابل غور بات کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ بے شک ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے، یا ولادت کہہ لیجئے یا ولادت کا مہینہ کہہ لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اصل اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے مسلمانوں کے نزدیک؟ یوم رسالت کی. یوم رسالت سے مسلمانوں کو توحید کا پیغام ملا. اصل چیز سیرت سازی ہے. اصل چیز کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ یہ جو شبہات ہیں ان کے ازالے کی. جو اکثر لوگ جو کہ میلاد مناتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا دوسروں کو وہ مجرم ٹھہرا دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں، تو تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کی، مطلب کیا چیز ہے. صحابہ اکرام سے کیا ثابت ہے؟ کیا انہوں نے کبھی میلاد کیا یا کیا تصور دیا گیا ہے ہمیں ہمارے دین میں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی بات کیجئے، تابعین کی، مشہور ائمہ کی، ان کے عہد میں میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن ان کے جواز کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کے اقوال سے استدلال کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایک دو چیزوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو نجات دی تھی. ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہودیوں کو دیکھ کر یہ روزہ شروع نہیں کیا تھا، بلکہ مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں پر چھوڑ دیا۔ عاشورہ کے دن قریش روزہ رکھتے تھے، یہ چیز جو ہے یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی کے لیے ایک اور حدیث سے استدلال لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یوم پیدائش کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اگر اس کے ازالے کی بات کی جائے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سوموار کو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، صرف 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے پھر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ پھر باقی سرگرمیوں کا جواز کہاں سے نکل آتا ہے کہ اس دن ڈھول ڈھمکے ہوں گے، اس دن چراغاں کیا جائے گا، اس دن عید مبارک دی جائے گی سب کو۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہم نکال کے لے آتے ہیں؟ یہ جو یوم رسالت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت کا معیار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ جو یوم رسالت ہے اس سے مسلمانوں کو ایمان اور اخلاق کی بہت بڑی دولت حاصل ہوئی، ایسی دولت، ایسی برکت کہ جس سے مسلمان عرب و عجم پر چھا گئے، حکومتوں کو روند ڈالا، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے۔ یہ ساری برکت، یہ ساری شان یہ کس کی تھی؟ یہ محمد بن عبداللہ کی تھی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی؟ یہاں پہ ایک چیز جو کہ سوال سب کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا کہ یہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کیونکہ سب کے لیے یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ محمد بن عبداللہ کی اگر بات کی جائے تو محمد بن عبداللہ کو تو کفار بھی مانتے تھے، مکہ کے سب کفار مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے معترف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے قائل تھے، لیکن 40 سالہ محمد بن عبداللہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، دعوت توحید دی، تو مشرکین مکہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں اپنا دل بچھایا کرتے تھے، انہوں نے کانٹے بچھانے شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا، قدم قدم پر مزاحمت کی، مخالفت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ کس لیے یہ چیز جو ہے محبت یہ دشمنی میں بدل گئی تھی؟ کیا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے کوئی بیر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات سے انکار تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان چیزوں کی تو وہ قدر کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کو کس چیز سے اختلاف ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید سے۔
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت محمد بن عبداللہ تو قبول کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول اللہ تسلیم کرنے سے ان کو ایک دشمنی تھی، ان کو اسی چیز سے اعتراض تھا۔ محمد بن عبداللہ کا یوم ولادت دھوم دھام سے منائیں، لیکن کم از کم قبروں پر کفر اور شرک کی گرم بازاری مت کریں، کفار کی جو ہے وہ اطاعت مت کریں، کفار کے طریقے پر مت چلیں۔ اصل چیز یوم ولادت دھوم دھام سے منانا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید پر ایمان لانا ہے، کفر اور شرک کو مٹانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانا ہے جن کے اپنانے سے مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا۔ قبروں کے لات و منات اور عزا اور خبل کو توڑنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین اور بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس لائق ہے کہ اسے صرف زبان اور بیان کی محفلوں کو سجانے کا کام نہ لیا جائے، بلکہ عملاً سیرت اور کردار کو بھی اپنایا جائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو روشناس کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری سرگرمیاں جلسے اور جلوسوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ریزن ہے اس کی کہ ہمارا عمل اور کردار اتنا پست ہوتا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے یہ مشعل راہ ہے، ایک پیغام ہدایت ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے۔ لیکن یہ ہر شخص کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو، ہر اس انسان کے لیے جو یوم آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، یوم آخرت پر اس کا پورا ایمان ہے، یقین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جس انسان میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اس کے لیے سیرت طیبہ ایک پیغام ہدایت ہے، لیکن جس کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں ہیں، جو اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، جو یوم آخرت پر بھروسہ نہیں رکھتا، یوم آخرت کو سنوارنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، اس کے لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لیے ہدایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ تو ابو جہل کے بھی سامنے تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ لوگ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ زمین ہی بنجر تھی، اور اس بنجر زمین میں ہدایت کا بیج ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا، اگر ڈالا بھی جاتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے، تو پھر کسی صورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا یہ جتنے ہم منظر دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی۔ ہم سیرت کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، ہم روز بھی سجاتے رہیں، لیکن اگر ہمارا مقصد ان تقریروں کو سننا، ان محفلوں میں جانا، یہ ساری سیرت کے جو پروگرامز ہیں ان کو منعقد کرنا، اس کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ کم از کم جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی بات کریں، کسی ایسی محفل میں جائیں، کسی سیرت کے پروگرام کو اٹینڈ کریں، تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس بات کا عہد کریں کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے 50 کام کیا کرتے تھے تو اب کم از کم اس میں سے 10 چھوڑ دیں گے۔ کسی نے اسی طرح عہد کر لیا تو آپ دیکھیے کہ کتنا فائدہ ہوگا، کس قدر ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ کتنا بھی ہم لوگ ان چیزوں میں پڑے رہیں، جب تک ہماری نیت درست نہیں ہوگی، جب تک ہم نیت سے، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں جائیں گے ان محفلوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے طرز عمل کو چینج نہیں کریں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جتنا مرضی وقت لگا لیجئے، جتنا مرضی پیسہ لگا لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اصل راستہ ہے، اس میں نفس اور شیطان کو لذت نہیں ملتی۔ خدا را اپنے طرز عمل کو چینج کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا حق پہچانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔